बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन किराम, दुनिया भर में RYQ TV की ट्रांसमिशन जहाँ जहाँ देखी जा रही है, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये बाबरकत और ख़ूबसूरत दिन अता फ़रमाया। और ईद उल अज़हा ख़ास तौर पे ये क़ुरबानी की ईद है और ये सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करने वाली ईद है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को कोई भी अमल इस दिन में उसके रस्ते में कुर्बानी करने से और ख़ून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं है। सहाबा ने आज के दिन की मुनासबत से पूछा कि ये कुर्बानियाँ किस लिए की जाती हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी हमें अता फ़रमाई है। और उससे आगे बढ़ते हुए सहाबा ने फिर सवाल किया कि इससे हमें अजर क्या मिलता है, कुर्बानी की इस सुन्नत को ज़िंदा करने से हमें अजर क्या मिलता है। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के इवज़ अल्लाह ताला नेकी अता फ़रमाता है और वो अजर कुर्बानी करने वाले के हिस्से में लिख दिया जाता है। इन अशार के साथ आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का ईद ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं कि हवा है ज़मज़मा सरा फ़ज़ा में ईद रंग है, हवा है ज़मज़मा सरा फ़ज़ा में ईद रंग है, उमंग ही उमंग है, झरोके और खिड़कियाँ, घरोंदे और बस्तियाँ, सबा खराम टोलियाँ, सितारा बार मंडलियाँ, अजीब सब का रंग है, उमंग ही उमंग है, फ़ज़ा में ईद रंग है, डगर डगर नगर नगर बिखर गया है आब ज़र, निखर गए हैं खुश्को तर मुसर्रतों का है सफ़र, तबस्सुमों का संग है, उमंग ही उमंग है, फ़ज़ा में ईद रंग है, रवां है मौजे ज़िंदगी मिटी दिलों की तशनगी, नफस नफस है ताज़गी, नज़र नज़र है दिलकशी, दिलों में एक तरंग है, उमंग ही उमंग है, फ़ज़ा में ईद रंग है। और फ़ज़ा में ईद रंग है। और हमारे इस सेट के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। ईद के आज के दिन की मुनासबत से भी बात होगी, क़ुरबानी की फ़जीलत के हवाले से भी बात होगी, ज़िलहज के इन खूबसूरत अय्याम के हवाले से भी इंशाअल्लाह हम ज़िक्र करेंगे और ईद की खुशियों को भी अपने मेहमानों के साथ शेयर करेंगे और उनकी ज़िंदगी के हवाले से, ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से दिलचस्पी के बहुत से मौज़ूआत पे इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। मेहमानों से पहले आपका तारुफ़ करवाते हैं और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी साहब। ईद मुबारक सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख़तीब हैं जामे मस्जिद दाता दरबार और RYQ TV के बहुत से प्रोग्रामों में, ईद ट्रांसमिशन में और इस तरह की और बहुत सारी जितनी भी रहनुमाई के लिए आप हमारे साथ मौजूद होते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और मेहमानों से तारुफ़ करते हुए चलते हैं आगे, ईद मुबारक कहते हुए और फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब, आपका बेहद शुक्रिया और ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। और आप मेरा ख्याल है हमारी मुसलसल 3-4 साल से जो ईद ट्रांसमिशन चल रही है उसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है और एक आध बार तो ईद भी मिली है आपसे, मुझे याद है। तो ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। मुबारक जी। आप इस दफ़ा गोश्त मिलेगा। चलें देखते हैं जी, आज अभी तो आगाज़ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, हमारे बहुत ही काबिल इज़्ज़त एहतराम मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे उस्ताद हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं हमेशा रमज़ान मुबारक की नशरियात में और दीगर भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। ईद ग़ालिबन एक गैप के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पिछले ईद ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ थे। पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक सर। बहुत शुक्रिया। और ईद के दिन आज आप संजीदा लग रहे हैं, कुछ उसकी क्या वजह है? हालांकि उमूमन आप नहीं होते, मतलब खुश मिजाजी आपके चेहरे पे हमेशा होती है। असल में आप जो फ़र्ज़ कर लें हम मान लेंगे। नहीं, अभी तो कुछ फ़र्ज़ किया नहीं है, अभी तो आगाज़ हो रहा है, फ़राइज़ वाजिबात आगे आ रहे हैं बहुत सारे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और भाई जनाब ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक सर आपको। बहुत बहुत
آپ کو بھی مبارک ہو. بہت شکریہ. اور رمضان المبارک میں اس دفعہ آپ کے ساتھ بہت اچھا بڑا خوبصورت وقت گزرا اور اس کے بعد عید پہ بھی بہت اچھا وقت گزرا اور آج عید قربان پہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. مہربانی. اور کیسا دن گزرا عید کا آج آپ تشریف لائے؟ الحمدللہ عید خوشیوں کا ایک سامان لے کر آتی ہے. ٹھیک. جو مختلف قسم کی تقریبات ہوتی ہیں. صحیح. نماز عید کا ایک اجتماع اور اس کے بعد پھر ہر ایک طرف خوبصورت جانور سجائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سر خود نہادہ برکف وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ سارے پیش ہوتے ہیں. بالکل تو ایک عجیب سما ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کی آج تشریف آوری کا. اور آج شعر و سخن کا بھی ہمارا آپ کی موجودگی کی برکت سے ایک دور انشاءاللہ چلے گا. آپ سے ہم سنیں گے. ووکن شریف سے سید عتیق الرحمان بخاری صاحب. عید مبارک شاہ صاحب. بہت شکریہ. آج آپ اتنے اہم دن اپنی مصروفیات چھوڑ کر تشریف لائے ہمارے ناظرین کے لیے. میرے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھیں، آباد رکھیں. بہت شکریہ. رحمتیں آپ کے ساتھ. جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب ہمارے بھائی اور نعت خوانی کے حوالے سے جانا پہچانا نام اور میرے ساتھ عید شو میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. کبھی یہ ہوتے ہیں، کبھی فیصل بھائی ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے ہمارے ساتھ. عید مبارک بہت بہت آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. بہت شکریہ. اچھا فیصل بھائی نے بتایا تھا ہمیں پچھلی دفعہ کہ وہ کوکنگ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں. جی. تو آپ بھی کرتے ہیں شوق؟ ہاں جی، میں برتن بھی دھو لیتا ہوں. نہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم جس طرح کوکنگ کی بات کی ہے. برتن میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ نے منوایا تھا لاسٹ ٹائم. آپ پہلے ہی مان گئے، ابھی تو کافی باتیں آگے آنی ہیں. چلیں مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. عید مبارک سر. بہت بہت آپ کو. اور آپ بھی رمضان المبارک میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. دیگر بھی اہم مواقع پر آپ سے ہم استفادہ کرتے ہیں اور آج کے دن آپ تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آج کے دن کی مناسبت سے ہم پہلے چاہتے ہیں کہ آغاز کریں. یہ بہت بابرکت دن ہے، ذی الحج کے جو دن ہیں اور خاص طور پہ جو قربانی کا دن ہے. اور ہمارے ہاں ایک عمومی تصور سوشل میڈیا پہ ایسا پھیلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو اتنا پیسہ قربانی پہ خرچ کرنا ہے وہ کسی غریب کو دے دیا جائے، اور اس طرح کے تصورات بھی ہمارے معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں. اللہ اور رسول کا حکم آج کے دن کی مناسبت سے قربانی کے حوالے سے کیا ہے؟ کچھ عطا فرما دیجیے. بہت شکریہ آپ کی وساطت سے اور پروگرام کی وساطت سے پورے عالم اسلام کو اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں کو خاص طور پہ عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس سوال کے کچھ تو علمی جواب ہیں، کچھ الزامی جواب ہیں. اور بڑی مختصر سی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید یا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث صحیح سے شریعت کا جو بھی حکم اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ اگر تو عقلی ہو، یعنی عقل کے قوانین کے مطابق ہو تو فبہا. ٹھیک. ورنہ اس کا اصول تو یہ ہے کہ اگر وہ غیر عقلی بھی ہے، سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، تو مومن کا جو ایک امتیاز ہے اور اس کی جو ایمان لانے کی ابتدا ہے وہ اسی بات سے ہے کہ اس نے اس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے بالکل سر تسلیم خم کر. میں نے اسی لیے سوال دیا تاکہ یہ ایک اہم یہ پہلی ایشو بات ہے. بالکل ٹھیک. یہ سب سے پہلی بات ہے. صحیح. تو اس بارے میں قرآن مجید کا حکم فصلی لربک وانحر ٹھیک نص قطعی ہے، اور اس کی تشریح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث مبارکہ میں فرما دی ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی فرمایا کہ آج کے دن اللہ رب یہ جو اللہ کا ایام پسندیدہ ہے عمل ہے. پسندیدہ، اس سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں. اور جواز بھی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ تمام طبقات کہ جنہیں ان شعائر اسلام کی ادائیگی کے موقع پر ہی غربا یاد آتے ہیں، ٹھیک ٹھیک. خود ان کا اپنا رہن سہن دیکھیں، ان کی زندگی کے دنیاوی معاملات کو دیکھیں، ٹھیک. اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل بدیہی سی سوال ہے کہ آخر غریبوں کی ہمدردی کے لیے قربانی کا پیسہ ہی کیوں بھائی؟ صحیح. بالکل ٹھیک. باقی جو چیزیں ہیں، جو ان کی ایک ایلیٹ کلاس کا رہن سہن ہے، اس کی جو باقی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو جب وہ وصول کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کو اس ناز و نعم میں،
اور دنیاوی عیش و عشرت میں جب وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور بسر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غریب اور یتیم اس وقت نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو بنیادی طور پہ مسئلہ غریبوں سے ہمدردی کا نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے. بالکل ٹھیک. غربا سے ہمدردی اسلامی مقصود، شاعر کے ساتھ جو شاعر ہیں بنیادی طور پر اس کے اوپر ان کا ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے غریبوں کی آڑ میں ہو جائے یا کسی اور نام سے ہو جائے. بہت زبردست طریقے سے آپ نے اس میسیج کو پہنچا دیا، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے چونکہ RYQ-TV کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ایسی چیزوں کی رہنمائی لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے جس پہ ابہام موجود ہو یا کوئی نہ کوئی سوال جس حوالے سے اٹھ رہا ہو. بہت شکریہ جناب قریشی صاحب. آج کے دن عید کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ قربانی کا جانور آپ پہلے خود جایا کرتے تھے، اب بچوں کے ذمہ ہوتا ہے. جی تو یہ سلسلہ ابھی ویسے ہی چل رہا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بچے لاتے ہیں جی، بچے لے کے آتے ہیں. وہی جاتے ہیں. تو آپ ان میں کوئی نقص تو نہیں نکالتے یا ان کی کبھی کوئی سرزنش کی ہو کہ صحیح نہیں لے کے آئے اس ان دفعہ؟ میں یہ ہے کہ سب سے اچھا جو جانور لاتے ہیں نا وہ میں نبی پاک کے نام آپ بتایا تھا آپ نے پہلے بھی، بہت اچھی ان کی قربانی کرتا ہوں، اپنی کروں نہ کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک. اس کی مہربانی ہے، سرکار کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ مجھ میں یہ شعور پیدا کیا سرکار نے کہ ان کا نام، ان کے نام کی برکت ہے. بے شک. کیونکہ نعت خواں ہوں اور نعت خواں ثنا خان ہوں، مصطفیٰ ہوں، صلی اللہ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ان کے صدقے میں. بڑا اچھا میسیج ماشاءاللہ آپ نے دیا. ڈاکٹر صاحب ابھی یہ جو سوال ابھی یہاں پہ کیا تھا، چونکہ ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ سے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آپ کی سنجیدگی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے مرحلے میں ہم کوئی نہ کوئی سوال آپ سے لے لیتے ہیں. ابھی مفتی صاحب سے بھی ہم نے یہ ذکر کیا، آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض کرتا ہوں، قربانی کا تصور صرف جو ہے وہ ایمان کی اور مسلمانوں کے ساتھ متصل نہیں ہے، بلکہ یہ تو تخلیق کائنات سے قابیل اور حابیل کو قربانی کرنے کا کہا گیا، اور اس میں ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ جو پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت اور خون جو ہے وہ نہیں پہنچتا مجھ تک، بلکہ تمہارا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے. تو جو قربانی کا تصور ہے، فلسفہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں رغبت دلائی گئی ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس کی کئی جہتیں ہیں اس سوال کی. اگر ہم اس کو دیکھیں، سوال اٹھایا کیسے جاتا ہے، کب اٹھایا جاتا ہے، جی، اور پھر کس لیے اٹھایا جاتا ہے، یہ کچھ کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ فرما دیا، کچھ کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک قربانی کا تصور ہے، جب سے انسان ہے اور اس کا جو رب کے ساتھ بندگی کا تعلق ہے، وہ در حقیقت دو لفظوں کا خلاصہ ہے، ایثار اور قربانی. ٹھیک. اسی سے مسلم ہے. مسلم کا معنی ہی سرنڈر کرنے والا ہے، اپنے آپ کو جھکا دے. اور اس کی اگر آپ عملی تشریح دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف مرحلوں سے گزرے ہیں. اپنے چچا کے گھر میں رہے، پھر وہاں ان سے بت پرستی کو روکا، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے نمرود کے دربار تک پہنچا. ٹھیک. اور آپ کو آگ کے علاوہ میں ڈال دیا گیا، لیکن آپ ثابت قدم رہے، مستقیم رہے. اللہ نے آپ کو امت اور حنیف قرار دیا، یکسوئی. دوسرا دیکھیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب ان کو بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، بچہ تو معصوم ہے. ٹھیک. اور جب ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگتے ہیں تو وہ اتنا سوال کرتی ہیں، کیا یہ آپ کے رب کا حکم ہے؟ تو جب آپ نے اس بات میں سر ہلایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے رب کا حکم ہے تو پھر ہمیں وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک. تیسرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی کا مرحلہ آیا تو باپ بھی اس میں شامل ہے، بیٹا بھی شامل ہے اور ماں بھی شامل ہے. صحیح. یہ مختلف کیفیات ہیں. تو قربانی اصل میں اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے. صحیح. اور اس کی روح یہ ہے کہ شریعت یہ نہیں ہے کہ میرا مزاج یہ کہے تو میں ایسے کر لوں، آپ کا مزاج کچھ اور کہے تو آپ ویسے کر لیں. شریعت یہ نہیں ہے. شریعت یہ ہے کہ جو رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اس کے آدمی سر تسلیم خم کرنا ہے، ہر سر جھکا دے. سوال تو جب سر جھکا دے گا تو اس کو خود بخود حکمتیں بھی سمجھ آئیں گی اور لذت بھی سمجھ آئے گی اور کیفیات بھی نصیب ہوں گی. بالکل ٹھیک. اور جب وہ سر نہیں جھکاتا اور ادھر کی بات کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، کبھی اس کے اعتراض کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے،
تو اس کی عبادت کی روح اور لذت بھی ختم ہو جاتی ہے صحیح، اور پریشانی کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب آپ تک آتے ہوئے ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب نے کیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تسلیم و رضا کا اور اللہ کے حکم کے آگے اپنی ساری خواہشات کو پس پش رکھتے ہوئے اس کے حکم کی فرما برداری کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا انعام کہ آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنی فطرت بدل لیتی ہے، چھری بھی جو ہے وہ نہیں کاٹتی ہے، اور بے آب و گیا وادی میں جو ہے وہ سبزہ اور زمزم بھی وہاں پہ پانی کی سیرابی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر صفا اور مروہ کو اللہ اپنی نشانیاں قرار دے دیتا ہے، اور یہ قیامت تک جتنے بھی لوگ وہاں پہ حاضر ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے رہیں گے۔ اس کا جو روحانی پہلو ہے کچھ تھوڑی سی اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب۔ گزارش یہ ہے کہ اس تمام مراحل کو جن کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، جی، ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر ایک میں بہت سی حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، اس میں کہیں حکم کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک، قربانی کرنے کے حکم کا، اتنا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے نیند میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ صحیح، یہ ایک سوال تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ آگے انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ اکبر، کہ آپ وہ کیجئے جو آپ کو حکم کیا گیا ہے۔ ٹھیک، بالکل حالانکہ یہاں حکم کو کوئی لفظ نہیں ہے۔ صحیح، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی حکم کی حیثیت رکھتا ہے، اللہ اکبر، تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باپ کے سامنے بیٹے کے فرائض کیا ہیں، کہ باپ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب، جی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، کہ اس پہ انہوں نے کہا یہ حکم ہے، ٹھیک، تو سر تسلیم خم کر دیا اور انہوں نے اپنی گردن کو پیش کر دیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ باپ کا حق کتنا ہے بیٹے پر، صحیح، ایک تو اس میں یہ بات ہے، اور دوسری یہ بات بڑی عام قبل مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائی، اور اس میں یہ ہے کہ اس موقع پر جس طرح شاعر اللہ بھی ہیں اور اس طرح لوگوں کو اس کا عام لوگوں تک گوشت، یا عام دنوں میں جن کی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خرید کر سکے، ان سب کو فراوانی کے ساتھ یہ گوشت میسر آتا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اس کی مخلوق کی کسی نہ کسی طرح خدمت کی جائے، ان کے پیٹ بھرا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب آپ سے انٹریکشن بہت کم ہوا ہے اور آپ کے مزاج سے میں پوری طرح آشنا نہیں ہوں، لیکن یہ سنجیدگی آپ کے مزاج کا قدرتی فطرتی حصہ ہے یا خاص طور پہ آج عید کے دن سنجیدہ ہیں کسی بات کی وجہ سے؟ عید کے دن کا پیکیج ہے، عید کے دن کا خصوصی عید کے دن کا پیکیج ہے۔ ویسے بھی نقشبندی صاحب پیکیج کا لفظ ہے اس کا بڑا خوبصورت استعمال ہے، آپ نے دھیان نہیں۔ پیکیج، بسم اللہ، شعر یاد جی جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ داغ سجدہ نہیں بالائے جبیں عید کے دن، واہ واہ واہ، داغ سجدہ نہیں بالائے جبیں عید آج کے دن، عید کے دن، خاک ملتے ہیں تیرے خاک نشیں عید کے دن۔ واہ، کیا کہنے سے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو حضرت بچپن کی کچھ عید کے حوالے سے کچھ شیئر کریں تاکہ ماحول تھوڑا سا خوشگوار وہ ہم نے علمی سنجیدہ تو آپ نے خود کیا ہے۔ میں نا مسئلہ یہ ہے کہ سرور صاحب جو ہے یا اللہ، بھولے سے مسکراتے ہیں، تو آج عید کا دن ہے، مسکرا رہے ہیں، تو اپنی سنجیدگی منتقل کر دی ہے۔ اتنے پیارے مہمانوں مہمان موجود ہوں تو پھر جناب کیسے سنجیدہ رہا جا سکتا ہے؟
قبلہ کس طرح سے عید کا دن گزرتا ہے, کیا مصروفیات ہوتی ہیں اور کیا؟ جناب جیسے کہ آپ نے تعارف میں ارشاد فرمایا بوکن شریف سے, تو ہمارے ہاں کیونکہ جامعات کا ایک سلسلہ ہے, ٹھیک, تو عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہماری صرف 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. ٹھیک, اس کے بعد پھر ایک تواتر سے احباب کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اور دیگر جو اس موقع پر ایک تنظیمات جو پوری ایک کیمپینز کرتی ہیں کھالوں کے حوالے سے, ان سب میں ذمہ داریاں ہماری شروع ہو جاتی ہیں. ویسے الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں, صبح سب سے پہلے بزرگوں کی قبر پہ حاضری ہوتی ہے. ٹھیک, اس کے بعد ہم سب بھائیوں کو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے یہ خاص توفیق عطا فرمائی کہ جہاں جہاں پر ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں اور بہت زیادہ احباب محبت فرمانے والے تشریف لے آتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک, پھر میری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے, یہ لے آئیے, وہ رکھ دیجئے, اسے بٹھا دیجئے, اسے کھلا دیجئے, اسے باہر چھوڑ دیجئے. تو وہ بچپن میں تو مجھے 500 روپے دیتے تھے, میں سارا دن یہ کام کرتا تھا. اچھا, اب میرا خیال یہ ہے کہ سکہ رائج الوقت کی قدر اور قیمت کے مطابق یہ معاملہ ARYQ TV کے پلیٹ فارم پہ ڈسکس ہونا چاہیے, اور آج آپ سب کی طرف سے ایک میری عیدی طے ہو جو ڈاکٹر صاحب سنے بھی اور اس پر عمل بھی کریں. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے پوچھا تھا تو اس وقت میں بیٹھا تھا, لیکن حفظ مراتب کے لحاظ سے میں کچھ کہہ نہیں پایا. عیدی ملتی تو ہے لیکن وہ اتنی ہی ہے کہ صرف ملتی ہے, اچھا, وہ کہیں استعمال نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک بہت آپ بڑا نے سوال رکھ دی ہے جی, یہ دیکھیں آپ نے میری سنجیدگی کے پیچھے ریزن جان لی ہے. آگے چلتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہنستے کھیلتے ہوئے. یونانیمس ڈیکلیریشن ہونا چاہیے جناب. میں نے اتنا ڈائریکٹ حملہ کیا اور میں نے گھر بھی جانا ہے. جی جی کچھ میرے جانے کا یہ بات کرنے کا فائدہ ہو. قبلہ مفتی سوال آپ نے چھوڑ دیا جی, اس کی طرف آتے ہیں. بھرپور سفارش کریں گے جی انشاءاللہ. نہیں, آپ کو بھی کہا ہے انہوں نے, سفارش نہیں کری. سارے مہمانوں سے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے ہم جب عید لے کے جب چلیں آگے. جی بہتر ہے. تو آپ اس پہ غور کریں, آپ کی طرف آ نہیں, یہ تو باری آنے میں پتہ چلے گا کہ عید لیتا کون ہے اور دیتا کون ہے. اب زور پر میرا خیال نہیں, بات طاقت پہ آ گئی ہے. نہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ نہیں, دلیل کمزور آدمی تو رہنے, نہیں دلیل پہ آئے گی. آپ کے کہنے کا شاید مطلب یہ ہے کہ دیتا بھی شاید میں خود ہی ہوں گا. سگی نقشبندی صاحب جناب موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور ہمارے بھائی ہیں, بہت اچھے ماشاءاللہ نعت کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت ہیں, اور انہوں نے آغاز میں ہی اپنے جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں ان کا ذکر کر دیا. ہم آگے اس سے بڑھیں گے. قربانی کا جانور خود پسند کرتے ہیں یا کس طرح سے اس کی ایسا ہے کہ ابو جان سلیکشن ہوتی ہے؟ جی جی, خود پسند کرتے ہیں, پھر ابو جی بھی ساتھ کیا جاتے ہیں. کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے آپ کے دیکھنے کا اور پسند یہ ہوتا ہے کہ ذرا خوبصورت ہو جانور, پیارا ہو. اور خوبصورتی کا معیار کیا ہے آپ کے نزدیک؟ خوبصورتی کا معیار وہ جو اس کی شرن جو بتائی گئی ہیں چیزیں, اور ہر چیز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. اور پھر کا معیار تو آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں, میں ان کے دیکھنے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے. کیونکہ بچپن سے یہ شوق تھا ابو جی, گھر میں پہلے یہی رواج تھا کہ ہر گھر میں تقریباً ایسا ہوتا تھا کہ جانور پالے جاتے تھے. تو بچپن سے ہی ابو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ بچپن سے تھا کہ سلیکٹ ہو جاتے تھے, یہ میرا اور یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. تو وہ شوق شروع سے ابو نے ایسا کنورٹ کیا کہ الحمدللہ گھر میں سب ہم 5 بھائی ہیں, اور ابو جان تو وہ تو کرتے ہیں, بلکہ ہم بھی مفتی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم دیتے ہیں, انہی کے دیے سے, والدین کی مہربانیوں سے سب اپنا اپنا حصہ جو ہے نا وہ الگ الگ جانور سلیکٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہمارے گھر میں ہے. شرارتی ہیں آپ ویسے یا سنجیدہ ہیں گھر میں؟ پہلے بہت زیادہ تھے, آپ ذرا بچپن کا کافی آپ نے ذکر کیا, بس آپ کی صحبت میں آ کے ARYQ TV تھوڑا سا ذرا سنجیدہ ہو گئے. نہیں, میں تو سنجیدہ نہیں ہوں, اتنا دیکھنے میں لگتا ہوں. باقی عید شو پہ لوگ دیکھ لیتے کر دیے فکرے میں. اچھا چلیں. اور بچپن میں کوئی شرارتیں عید کے دن خاص طور پہ کبھی ہوا ہے کہ کبھی کوئی ایسی کی ہو کہ اس پہ؟ کزنوں میں آپس میں یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے, ہر بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. بس وہی شرارتیں, پیسے وغیرہ ادھر ادھر کر لیے ایک دوسرے کے. اچھا, بچپن میں جو سچی بات ہے, اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا. میرے ساتھ آپ سوال سوچ لیں کیا کرنا ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. مفتی عرفان اللہ صاحب تشریف فرمائے, ہمارے بہت ہی زبردست اسکالر ہیں, بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں,
اور بڑے متبسم چہرے کے ساتھ ہمیشہ تشریف فرما ہوتے ہیں. عید کا دن ہے سر، کیسا گزرا اور کس طرح سے گزارتے ہیں؟ کچھ شیئر کیجیے اپنی مصروفیات. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. عید پہ کافی مصروفیت رہتی ہے. ایک تو خطبہ عید کے حوالے سے وہ ذمہ داری ہے. پھر آپ کا ادارہ بھی ہے؟ جی جی، جامعہ ہے، اور جامعہ جو ہے نا وہ اجتماعی قربانی کا انتظام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی دیکھ بھال اور اس کی نگرانی کا سارا سسٹم وہ کرنا اور انتظامات کرنے، اس میں پہلا دن تو سارا اسی میں گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرے دن پھر ذرا فرصت ہوتی ہے تو پھر باقی معاملات اس کو دیکھا جاتا ہے. باقی معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب عزیزوں کی طرف جانا یا کسی کا آنا، پھر مہمانوں کی گھر والوں کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے؟ پہلا دن آپ نے جامعہ کو دے دیا، اگلے دن آپ عزیز و قارب کی طرف چلے گئے ہیں، تو وہ گھر والوں کا وقت کس؟ نہیں جی، وہ ظاہر بات ہے کہ پہلے دن میں ظاہر بات نہ کریں، آپ پوری تفصیل بتائیں ہمیں. آج ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی باقاعدہ جو مصروفیت ہے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے گھر جو ہے نا وہ جامعہ، آپ نے بالکل 2 دنوں میں سے تو گیپ نکال دیا. گھر جو ہے وہ جامعہ کے ساتھ اٹیچ ہے. اچھا. ہاں جی، اس لیے ہم گھر سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. نہیں، لیکن جامعہ کی انہوں نے پہلا مصروفیت دن الگ کہا ہے، انہوں نے پہلا دن کہا ہے، دوسرا دن کہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ساتھ یعنی مصروفیات گھر کی اور جامعہ کی اکٹھی چلتی رہتی؟ جی الحمدللہ. ٹھیک. اور بچوں کے ساتھ کس طرح سے وقت گزارنے کا وقت ملتا ہے عید کے دنوں میں، یا ساری مصروفیات ادھر ہی گزر جاتی ہیں؟ جی، بچوں کے ساتھ دوسرا یا تیسرے دن پھر کہیں آؤٹ مطلب جانا ہو، آؤٹ آف اسٹیشن یا کسی عزیز کی طرف یا گاؤں کی طرف جانا ہو، تو پھر دوسرے یا تیسرے دن ہم منتخب کرتے ہیں. تو باقی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام معاملات، جامعہ کے معاملات، گھر کے معاملات اللہ کے شکر ہے بخوبی انجام دے رہے ہیں. اس میں الحمدللہ کوئی ایسی بالکل ٹھیک. ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے. عید کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ بڑے اہم مہمان تشریف فرما ہیں، اور اس ابتدائی مرحلے میں ہم نے کچھ خواہش تھی کہ عید کے اس دن کی مناسبت سے قربانی کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے کچھ روحانی پہلو، اس کے باطنی پہلو کے حوالے سے ہم بات کریں. وہ ہم نے اس حصے میں کی. واپس آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ گپ شپ کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر دیکھیے بات چلتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں. عید کا یہ خوبصورت موقع، اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ وہ لوگ جن کو آپ سنتے ہیں، لیکن آج کے اس مصروف دن میں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے آپ کے ساتھ اپنی خوشیوں کو شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، موجود ہیں. پہلے مرحلے میں ہم نے کچھ قربانی کے حوالے سے بات کی، اور اب کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات جو ہیں وہ ہوں گے انشاءاللہ. اور مفتی صاحب ہمیشہ ہمیں لبرٹی دیتے ہیں کہ ہم ان سے بہت اچھے طریقے سے جو بھی پوچھنا چاہیں وہ پوچھ لیتے ہیں. آپ کا حضرت کیسے دن گزرتا ہے عید کا؟ آپ کی بھی مصروفیات داتا حضور کی نسبت سے بہت زیادہ ذمہ داری ہے، اور کیونکہ تو عید الفطر تھی وہ کرونا کے تھوڑا سخت ترین حالات میں جی لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور اب صورتحال الحمدللہ عوامی سطح پہ کافی بہتر ہے لوگوں میں. تو اگرچہ اس کے ایس او پیز پہ خاص طور پہ جو ہماری گورنمنٹ کی اوقاف کی مساجد ہیں اس پر کافی فوکس رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک چیز بڑی دلچسپی اور حیرت انگیز خوشی کا سبب بنتی ہے کہ داتا حضور کی بارگاہ میں جب اس طرح کا اجتماع ہوتا ہے تو لوگوں کا جو اشتیاق ہے جی اور لوگوں کی جو لگن ہے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، وہ بالکل دیدنی ہوتی ہے، اور وہ بالکل ان کی جو ماشاءاللہ چہرے ہوتے ہیں اس سے وہ بالکل عیاں ہوتی ہے. صحیح. جس سے ان کی یعنی حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا لگاؤ اور ان کی کشش اور ان کی محبت جو ہے وہ بالکل یعنی جھلک نہیں رہی ہوتی بلکہ چھلک رہی ہوتی ہے، بالکل، جو ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا سبب ہوتی ہے. اور اس وجہ سے پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی کہ کرونا کی وجہ سے جنہیں تھوڑا وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اس کی وجہ سے رہا، اس میں وہ ایک تو داتا حضور، اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا ادارہ ہے اجتماعی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے. تو اب بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ برکت حاصل ہو گئی ہے کہ بہت سارا کام بچے جو ہیں سمیٹ لیتے ہیں، ٹھیک، اور ہمیں تھوڑا ریسٹ کا موقع مل جاتا ہے. داتا حضور کے نسبت کے حوالے سے آپ نے کشش کا ذکر کیا،
اور وہ ظاہر ہے کشش آپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے ڈالی ہوئی ہے. جی ہاں وہ بہت زیادہ ہے, وہ اور بہت زیادہ ہے, وہ میں اسی لیے اس طرف آ رہا ہوں کہ آرام کس وقت کسی امتحان سے کم نہیں. نہیں امتحان تو اس کو برکت ہے, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی خاص رحمت ہے الحمدللہ. تو فیملی کے لیے وقت کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج ظاہر ہے ہونا, وہ یہ تو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ذمہ داری نہیں بلکہ ذمہ داریاں جو ہیں آپ کی, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ ان چیزوں میں, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے اہل خانہ آپ کی ذمہ داریوں کو, آپ کے مناسب کی ذمہ داریوں کو اگر وہ سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ. یہ کیسے سمجھایا آپ نے, یہ آج آپ نے ہمیں سمجھانا ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے گھر والوں تک منتقل کیا ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داریاں سمجھ جائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے, اور اسی سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ آج آپ عید کے دن تحفہ ہی دے دیں نہیں سب کو, ہمارے ناظرین. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ ان ذمہ داریوں کے لیے تیار ہیں. واہ واہ. اگر آپ ان ذمہ داریوں کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک لا حاصل سا ہے. لیکن نہیں, آپ تو ہمارے اوپر ذمہ داری نہ ڈالیں. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گھر والوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں, مصروف ہیں, اور ہماری مصروفیات ہوتی ہیں, اور وہ آپ کی بات کو مان لیں. یہ بالکل عیاں ہے, اور میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے. یعنی ایک اس میں سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ جب گھر میں جاتے ہیں تو ایک سب سے بڑا معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ بھئی آپ گھر میں موجود ہیں, لیکن آپ کا جو ٹیلی فون ہے, آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کے سامنے اپنے ان معاملات کو, وہ دفتری ہوں, وہ عقیدت مندوں کے ہوں, وہ سوال و جواب کے ہوں, یا دیگر معاملات ہوں, جب آپ ان کو نپٹا رہے ہوتے ہیں تو وہ بذات خود پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کی مشغولیت, مصروفیت کیا ہے. قریشی صاحب, میں جو بات سمجھا ہوں مفتی صاحب کے اس بات سے کہ آپ کے عقیدت مند جو ہوتے ہیں, محبت والے ہوتے ہیں, باہر ہوتے ہیں, لیکن گھر میں آپ اگر عقیدت مند بن جائیں تو پھر میرا خیال ہے معاملہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. عقیدت مندی کی وہ جو یہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں نہیں, میں آپ کی گفتگو کی روشنی میں نکال رہا ہوں, کہہ سکتے ہیں. عقیدت جو ہے وہ اس کو اگر منتقل کر دیا جائے اس کو اور گھر والوں کو وقت دیا جائے. بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑے کھلے لفظوں میں کہہ دیا جی کہ میں برتن بھی دھو لیتا ہوں, سمجھ آئے گی. اس سے بڑا اعتراف تو کوئی میں نے ویسے ہی کہا کہ سوال کر نہ دیں. اس سے بڑا بات صحیح نہیں تھی. اس سے بڑا اعتراف کوئی نہیں ہے, اور اس کو آپ عقیدت مندی کا نام دے لیں, آپ اس کو حکمت کا نام دے لیں, آپ اس کو جس زبان میں جو مرضی کر دیں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ جب تک اپنی زندگی میں اس ٹالرنس کو اور اس چیز کو داخل نہیں کرتے ہیں گھریلو زندگی میں, آپ کبھی ایک دوسرے کو اپنی آئلی اور فیملی زندگی میں سمجھ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک, یہ بہت ضروری بات ہے. قریشی صاحب, آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑی طویل جو ہے وہ زندگی الحمدللہ گزاری ہے. ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کی, اللہ آپ کو اسی طرح سے صحت و سلامتی کے ساتھ رکھیں. میں بات کاٹ رہا ہوں کہ میں چاہوں گا کہ ہم میں سے کم از کم ہر ایک کو ایک مختصر سوال کرنے کی اجازت سرور بھائی سے بھی دی جائے. بات جو کی ہے نا آپ نے, کہ آپ بھی تھوڑا سا بتا دیں. آپ نے بھی کافی ہم سے یہ باتیں صرف کی ہیں, اور آپ اپنا جو کام کرتے ہیں, انہوں نے ابتدا کر میں آج سب کچھ آپ جو پوچھیں گے انشاءاللہ میں بتا کے جاؤں گا. لیکن مفتی صاحب نے بھی جو ذکر کیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل جو فیملی سسٹم میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا, یہ عام سی بات ہے کہ ہم گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی گھر میں نہیں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے, ہم موبائل پہ مصروف ہیں یا اپنے کسی, یعنی اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلواتے ہیں. تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ بات مفتی صاحب نے کی ہے کہ جب آپ جہاں بھی ہوں وہاں پہ موجود لوگوں کو آپ کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک اچھی گھریلو زندگی کے لیے کیا سب سے بنیادی چیز ہونی چاہیے انسان؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ سچ بولنا. اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کی جو کافی بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ویسے سچ مکمل, موبائل جو ہے نا, اہل خانہ کی یا اہلیہ کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں سچ بولنے کی بات, کہ موبائل بیچ میں آ جاتا ہے, وہ سارا وہ سچ جھوٹ کا جو نتارہ ہو جاتا ہے.
ठीक। उसमें ठीक है कि हम कहाँ थे कहाँ अच्छा, नहीं आपका थे। हुआ है कभी नतारा? जी बिल्कुल हुआ है। माशाल्लाह। हाँ जी, इसमें ये और कैसा लगा आपको? बस सो ही है बस। हाँ जी, एक जैसे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो बात ये है कि घर में भी टाइम हमें देना चाहिए थोड़ा सा। हमारी जितने भी ये लोग ज़ाहिर है कि जिनका जामियात से ताल्लुक़ है, दीनी इदारों से ताल्लुक़ है, बजाय महाफिल से ताल्लुक़ है, सफ़र जी। में ज़्यादा जी, रहते जी। हैं और उसके बाद उस तरह से आम लोगों से जी, ज़रा जी। थोड़ी मुख्तलिफ ज़िंदगी होती है। जी बेशक। और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा जी, जी। जो है वो उसमें हमारे साथ सफ़र जी, भी जी। करना पड़ता है, हाँ, इन्वॉल्व होना और पड़ता है। दूसरी तरफ से नाराज़गी का भी पहलू निकलता है, वो भी हमने कवर करना होता है। तो वो कैसे कवर करते हैं आज तो बताएं? बस कुछ वो- नाराज़गी हो गई है किसी वजह जी, से, जी। कवर कैसे करते हैं? खिदमत करके। वो कवर वो बता रहे हैं तो खिदमत वो करते आप हैं। अपना हाँ नहीं जी। बताना, असल कुरैश में साहब वो से तरीका पूछ पूछ रहे हैं, नहीं, आपसे तरीका खिदमत पूछ रहे ये हैं। नहीं है कि ये बर्तन धोना, खिदमत ये है कि उनको टांगे दबा माली तौर देना। पे वसी कर देना। अच्छा, रिश्वत यानी हाँ जी, पैसे। है जी। वाह वाह, देखे ना जी ये बुजुर्गों से हाँ जी। कैसी कैसी बातें। अपने अपने काम वाली हाँ बात जी, की। काम वाली बात है। ठीक तो है। अगर काम पे गए हैं तो काम का जो हिस्सा है उनको देना चाहिए। अल्लाह। आज कुरैश सब लगता है सारे राज जो है ना वो खोल हाँ जी, के वो परसेंटेज जो है वो तय होनी चाहिए जी, और वो percentage। मुकम्मल। जी, जी। और अगर मसला हो गया तो जरा थोड़ी उम्र सी भी बढ़ा- ऐसी है ना हाँ जी। सर बढ़ा दी भाई, जाए। उम्र भी ऐसी है। हाँ, भाई, ये उम्र से आपके पहले भी था घर ये। लाइव नहीं जा रहा। हाँ जी। नहीं नहीं, हमारे घर भी जब मैं आप सबके कह रहा घर था में। जितने इत्मीनान से क्या पूछ रहे हैं ना, हाँ, अभी मेरी तरफ आ रहे हैं ना जी सवाल, और उस पर इंशाल्लाह हम आते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप, हमारी जो फैमिली सिस्टम है उसमें यकीनन मसाइल भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं और ये आते भी हैं, और उसको हल करने के, मसाइल को हल करने का जैसे एक तरीका तो ये बताया कि परसेंटेज बढ़ा दी जाए और ख़िदमत ज़्यादा कर दी जाए तो उससे भी हल हो जाते हैं। आपके नज़दीक क्या है? आप लेक्चर वगैरह दे देते हैं घर में, कोई दीनी ऐसा अगर मसाइल पैदा हो तो क्या करते हैं? पहली बात तो ये है कि आप जितने भी या सवाल खामोशी इख्तियार करते हैं? जितने भी सवालात ये पूछते हैं ना हर साल, तो पूरा साल उसका तजर्बा करते हैं। फिर उसके बाद जो मसाइल रह जाते हैं वो अगले साल आकर पूछते हैं। देखिए जी, हम आपसे सीखने के लिए बुज़ुर्ग हैं, असातिज़ा हैं, और आपसे हम सीखते हैं कि मसाइल पैदा हों तो आप कैसे हल करते हैं? इसमें दो तीन पहलू पेश नज़र रहने चाहिए कि मर्द की ज़िम्मेदारी है घर के सरबराह की। जी सरबराह जो होता है उसमें मुख्तलिफ़ सिफ़ात होनी चाहिए, उसमें मोहब्बत भी होनी चाहिए, उसमें संजीदगी भी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल बेतकल्फ़ी भी होनी चाहिए, और जैसा जैसा वक्त हो उसके मुताबिक वो अपने आप को पेश करे। पेश करे ठीक। तो वो ये बच्चों आपने के बहुत सामने उम्दा बात की है और इसके अंदर मानवियत का एक जहान आबाद है कि ज़ाहिर उस है। तरह से पेश करें। और जो साहिबुल कलाम होता है वो वाह, अपने वाह। अपना मफहूम खुद बयान हासिल करने का। महफिल मेरा ख्याल है 2 बातें हो गई हैं अभी, जो भी 2-3 अभी तक हुई हैं, हम्म, और उसमें उसको उस तरह से पेश हो जाना चाहिए, पेश कर देना चाहिए। ठीक है। चले आप जो मफहूम मुराद लें, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साथ नहीं नहीं, हम करे। सीख रहे हैं। अच्छा, जी। एक तो ये है कि वो उस अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। ठीक। दूसरा पहलू है बीवी की तरफ से। बीवी या औरत या माँ या बहन या बेटी वो जज्बात से इबारत है, एहसासात से इबारत है। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं, एक तरफ अक्ल है, दानिश है, हुस्न इंतज़ाम है, दूसरी तरफ जज्बात व एहसासात हैं, इसमें जब तवाज़ुन पैदा होता है तो घर मिसाल बन जाता है, ठीक। और बच्चों के लिए भी और वैसे भी। ये ऐसा नहीं है कि आप 2 के साथ जो है वो घर को चलाएं, ऐसा नहीं चलता। कभी बहुत नरमी का मुजाहरा करना पड़ता है, कभी डांट भी देनी पड़ती है, कभी खानी भी पड़ती है, कभी खानी भी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे है। सुभान अल्लाह, और कमाल कर दी। इसमें और इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें, आज कमाल हो। मियाँ बीवी एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बीवी ने अपना घर छोड़ा है, अपने शौहर के पास आ गई है, उसके बच्चों को पालती है, मामलात हैं, सर्दी गर्मी, इंसान है ना, ये कोई फिल्मी ज़िंदगी तो नहीं है ना, हकीकी ज़िंदगी तो हकीकत पर मबनी होती ठीक। है। तो इसलिए हर पहलू के हवाले से बंदे को तैयार होना चाहिए ज़हनी तौर पर। और ये रिश्ता जो है ये रियायत से चलता है, ये मर्जी से नहीं चलता कि आप बटन दबा दें और आपकी मर्जी के मुताबिक सारे काम होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। सही। इसके लिए
آپ کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، گھر والوں کو بھی۔ مثلاً آپ جس طرح سفر میں رہتے ہیں، یا مفتی صاحب ہیں، یا ہمارا تعلق ہے تعلیمی اداروں سے، تو اس کے لیے ایک بات جو ہے نا وہ تو ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب بھی آپ گھر جائیں یا گھر سے باہر نکلیں تو آپ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ میں خصوصی طور پر آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ مسکراہٹ غائب نہیں ہونی چاہیے۔ 70% شک ہو جاتا ہے اس بات پہ بھی، خیر ہے ہنستے ہوئے باہر جا رہے ہیں، نہیں وہ یا خیر ہے ہنستے ہوئے باہر سے آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ سوچ سمجھ کے ہنسنا بھی جی میں پڑتا عرض ہے۔ کرتا ہوں، بندہ کبھی کبھی مسکرایا تو پھر شک پڑتا ہے۔ اگر اس لیے بندہ احتیاط ہی کرے تو اگر اس کی عادت ہو نا، میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنی مسکراہٹ اس پروگرام کے ذریعے دیکھنے کو مل رہی ہے سفر بھائی کی، مزہ آ گیا۔ وہ بھی حیران ہو رہے ہوں گے، وہ حضرت صاحب کی خصوصی روحانی توجہ کا فیض ہی میں کہتا تو ہوں۔ کم اچھا از کم یہ پرسیپشن میرے حوالے سے عید پہ ویسے ویسے بن ہی- گئی ہے، لیکن میں اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑا خوش مزاج نہیں، ہوں۔ وہ جو ہم مجھے- جانتے ہیں نا، جو لوگ لیکن مجھے جانتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہم ہے، جانتے ہیں لیکن سب نہیں جانتے، سب نہیں تو جانتے۔ اس لیے مسکراہٹ جو ہے آپ بھی جو کچھ بتا رہے ہیں وہ سب نہیں جانتے ہیں، اور بڑی بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں، اور بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں۔ 70% مسائل جو ہے نا آپ کے مسکرانے سے ختم ہو جاتے ہیں، باقی تھوڑے بہت جو رہ جاتے ہیں شروع ان بھی کو ہو بندہ جاتے مینج ہیں، کر یہ سکتا بھی ہے۔ بعض لوگوں کے تو مسکرانے سے مسائل شروع بھی ہو جاتے ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اسی وہ لیے ذرا کبھی کبھی مسکرانے سے ہوتے ہیں، میں پہلے میرے کہہ چکا ہوں۔ معاملے میں ذرا اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں کہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ حضرت ہم یہ آئلی زندگی کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس مریدین کا، اہل محبت کا ایک طویل حلقہ ہے، بہت سارے مسائل آپ کے پاس آتے ہوں گے، تو اس میں آپ بنیادی چیز کیا بتاتے ہیں کہ جس سے کم از کم یہ ایک سائنس ہے باقاعدہ، گھریلو زندگی کو خوشگوار رکھنا اور اس کو آگے لے کے چلنا، مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، تو آپ کیا بنیادی چیز بتاتے ہیں جس سے یہ چیز؟ صاحب ویسے تو میں سمجھتا ہوں بحیثیت انسان ایک بنیادی اس کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے، وہ اس پہ غور کرے کہ میں نے اپنے تمام جو امور ہیں، خانہ ہیں، ان کو کس طرح سے چلانا ہے، ٹھیک، اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے کچھ لائحہ عمل وضع کرنا ہے تاکہ تمام گھر کے جو معاملات ہیں وہ بہتری کے ساتھ چلتے رہیں۔ ٹھیک، جہاں تک خواتین کا شعبہ ہے، خاص طور پہ بیگمات کا، وہ ایک بڑا مشہور سا آپ سے میرا خیال مخاطب ہیں، نہیں وہ اچھا، آپ سے وہ ایک مشہور سا لطیفہ ہے کہ وہ بیچارہ تنگ آ کے نا، جی، تو اس نے کہا یا تو میں مر جاؤں تو یا پھر انہوں نے کہا یا پھر میں ہی مر جاؤں۔ ایک تو یہ تیور دیکھ کے، یعنی اگلا جملہ بھی جو ہے وہ اس میں یہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حالات دیکھ کے اس کے مطابق لائن بنانی ہے اور اس کے مطابق بات ترمیم کرنی کرنی پڑی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نون غنہ ایڈ کر لینا جی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کسی صاحب نے جن قابو کر لیا، جی، تو اس کے پاس حاضر ہو گیا، ان کا جی میرے آقا کیا حکم ہے؟ تو اس نے کہا اس سمندر کے اوپر ایک سڑک بنا دو۔ اس نے کہا جناب یہ تو ناممکن ہے، اتنے بڑے سمندر پہ سڑک کیسے بنائی جائے، کوئی اور حکم کرے۔ اچھا، تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو مجھے عورت کی نفسیات سمجھا دو۔ اچھا، اس نے کہا جناب وہ بتائیں کہ وہ جو اپنے سڑک گئی تھی وہ کتنی لین کی ہونی کتنی لمبی بنانی ہے وہ میں شروع کروں، کام کسی طرف تو لگے، وہ تو ہو سکتا ہے، اس سے مشکل کام بتا یہ دیا۔ کام نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو ہماری جو حالت ہے وہ ظاہر ہے، آپ بجائے اس کے ایک پوچھے میں خود ہی بتا دوں، یہ دہشت زوجہ تھی، پسے تاک گھسے ورنہ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا۔ کیا کہیں، یہ بڑوں کی بات ہوتی ہے جی، میں نے احتراماً آپ سے ذاتی سوال نہیں کیا، لیکن آپ نے جو ہے وہ بتا دوسرا دیا۔ شعر بھی سنا دیں جناب جو اس کے ساتھ سناتے ہوتے ہیں۔ آپ سنا دیں۔ طاقتیں دو ہی ہے زمانے میں، وہ سنا ہے نا جناب؟ ہاں وہ اپنا اس کا عدم کا ہے شعر، ہوں، طاقتیں دو ہی ہیں زمانے میں جن سے سارا نظام جاری ہے، واہ، ایک خدا کا وجود برحق ہے، ایک عورت کی ذات باری ہے۔ کیا بات، واہ۔ اچھا حضرت آپ نے بہت مزہ لیا ہے اس بات کا، اور احترام محبت اپنی جگہ پہ ہے، تو کتنا اتفاق کرتے ہیں آپ؟ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کی روشنی میں آپ کے تجربات کیا ہیں؟ ویسے تو روحانی اعتبار اچھا سے پہلے آپ نے عید لینے کی بات کی تھی یا دینے کی بات کی تھی؟ گھر والوں
वो आपने कोई मैसेज दिया था या मेहमानों से आपने कुछ कहा था? नहीं, मैंने तो कहा था कि एक कमेटी बैठे, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर हामिद फारूक शाह साहब। अच्छा। तो वो मुझे तवातुर से पिछले 20 साल से 500 रुपये देते हैं। अच्छा, मैंने को थोड़ी सी बढ़ोतरी शायद मेरे 500 लीटर के हिसाब से अगर हो जाए तो मुझे एतराज़ नहीं है। ठीक है, यानी उसमें इजाफा होना चाहिए जी। वो कल 11 रुपये बढ़ भी जाएगा, लीटर के हिसाब से 500 लीटर के हिसाब से होना चाहिए। वो कल इजाफा भी होगा ना, तो वो मैं ईद तक उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे लिए बेहतरी हो जाएगी, कुछ पिछले मामलात भी क्लियर हो जाएंगे। चले डॉक्टर साहब के हम मिल के रिक्वेस्ट करते हैं जी। और पता नहीं क्यों आपकी उन्होंने नहीं बढ़ाई ईदी, इसके पीछे उनकी वजह भी पूछनी पड़ेगी ना। हम सिफारिश करने से पहले पूछेंगे कि भी क्या वजह है, क्यों शराफत का एक पठान से पूछा गया ना कि आपकी उम्र कितनी है, जी। उसने कहा 30 साल। 2 साल के बाद फिर पूछा आपकी उम्र कितनी, कहने लगे 30 साल। उसने कहा 2 साल पहले भी 30 साल, 2 साल बाद भी 30। उसने कहा पठान का एक जुबान होता है। एक जुबान। ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा कि अब एक रवायत बन गई है तो उसी को ही आगे बढ़ाया जितने से गुजारा चल रहा है, इसी की शिकम की किनात पर अपना वक्त गुजारना चाहिए। ठीक है। अभी जो बात हमने की है आइली ज़िंदगी के हवाले से, उसमें आपके नज़दीक मसाइल पैदा हों या घरेलू ज़िंदगी को बेहतर बनाने का क्या? मेरे लिए सारे बुज़ुर्ग इंतहाई वाजिबुल एहतराम हैं। डॉक्टर साहब तो मेरे उस्ताद हैं, रूहानी एतबार से तो इनका लेक्चर बहुत कोई अच्छा वजीफ़ा है आपके पास कोई? इस हवाले से तो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ रूहानी एतबार से तो उनका लेक्चर बहुत अच्छा है, हकीकी एतबार से शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं एक दिन बैठा हुआ था, हमारे काफ़ी सारे दोस्त बैठे थे गुजरात में एक जगह पे, तो वो मुझे कहने लगे कि आप पीर हैं, सैयद हैं, आपको तो कोई मसला नहीं होगा, आपके पास वजीफ़ा होगा। मैंने कहा यही मसला है कि अगली भी पीरनी और सैयद है, अगर वो वज़ाइफ वहाँ पर करें तो मैंने पिछली ईद पे बात सुनाई थी कि हम अपने उस्ताद मोहतरम के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ते, उस दिन वो ज़्यादा मारते। वो कहते हैं कि आयतुल कुर्सी का फ़र्क आम बंदे को पड़ता है, मुझे पूरा कुरान पाक आता है, लम्हे पो। इसलिए हम ऐसी आजमाइश के बारे में जुमला मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि कैफियत मेज़बान मजलिस समेत सब की एक ही है। सिर्फ नक्शबंदी साहब की तरह कोई बहादुर है, मान जाता है, बाकी सारे दलाइल दे रहे हैं। हाँ जी, आप बाकी सारे मैं तो बातों बातों में तस्लीम कर रहे हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल सरेंडर किए हुए हैं, क्या वजह है उसकी? और आप क्या कहना क्या मैं आपकी सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। मेरी सुन्नत पे आप कैसे अमल कर रहे हैं, आपको क्या पता है? क्या और फिर आपने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो अच्छा, और फिर जो आपको बताई गई उन पे अमल करके वफाका हुआ कि नहीं बताएं आप? बहुत आगे से फ़र्क है। पहले से फ़र्क पड़ा। वैसे देख लें, सबसे फ्रेश नज़र आ रहा है। वो नुस्खा आपको सबको देना चाहिए। जी जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। हज़रत आप क्या फरमाते हैं जी? कोई आपके नज़दीक इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपके ऊपर आता है अगर क्या? मैं अर्ज़ करूँगा, अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत तय्यबा को देखें तो आपका जो घर के अंदर माहौल था वो बहुत खुशगवार था। और मुझे याद नहीं पड़ता, अहले इल्म बैठे हैं, कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत या अपनी रिसालत का कभी घर के अंदर फरमाया हो कि मैं तुम्हारा नबी हूँ और तुम्हारा रसूल हूँ, तो तुम्हें मेरे इस ओहदे का ख्याल रखना चाहिए। सही। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में एक शौहर और एक बाप और घर के एक फ़र्द होने की हैसियत से हमें दिखाई देते हैं। अब सीरत तय्यबा को पढ़े तो हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाते भी नज़र आते हैं और अज़वाज मुतहरात के साथ मज़ाह भी फरमा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम में से कोई भी मशाइख़ आप तशरीफ़ फरमा हैं, उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, कोई मुफ्ती है, कोई शेख है या कोई भी ओहदा उसके पास है, तो वो मेहरबानी करे उस ओहदे को घर से बाहर रखें। घर में अगर आके अपने उस ओहदे को घर से बाहर निकाल दिया, हाँ, घर में अगर आके वो करेगा तो वो ज़ाहिर बात है कि वो घर में एक बाप की हैसियत से है या एक शौहर की हैसियत से, वो अफसर नहीं है, वो वहाँ पर मुफ्ती होने की हैसियत या शेख नहीं है। तो जब इस हैसियत को वो बावर करवाने की कोशिश करेगा तो उससे मसाइल पैदा होंगे। घर में वो अपने आप को घर के फ़र्द के तौर पर खुशनबी के साथ रहे और घर के माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश करे और मुस्कुराता रहे जितनी भी हो सकती है। जी, मुस्कुराता रहे घर में भी। साहब, मुफ्ती साहब ने, इरफानुल्लाह साहब ने खुश को अलहदा रखा है और गवार को अलहदा रखा है। गंवार तो नहीं कहा, कोई है सही, कोई चक्कर था ये बड़ी साथ सी बात है। किसी ने कहा भाई ऑर्डर दिया भी चाय बनाओ, चाय बनाओ जी,
تو جب آگے سے بھی جیسے حضرت نے فرمایا اگوں بھی پیر نہیں ہوئے یا اگوں مطلب کم ڈاڈا ہوئے, تو جب انہیں تیور دیکھے میں نے کہا جی چائے بناؤں نون بننا کا اضافہ کر لے تو اس سے معاملات جو ہیں بہتر ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھائی آپ نے جو بات کی ہے اس میں ہمارے ہاں معاشرتی رویوں میں ہم یہ سیرت کے واقعات پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, آپ اس کو بیان بھی کرتے ہیں, لیکن عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہمارے جو رویے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے. ہم پانی کا گلاس بھی خود اٹھ کر پینا جو ہے وہ اس کو نہیں, کام کاج میں ہاتھ بٹانا تو پھر وہ کچھ اور ہمارے معاشرے میں اس کے معنی لیے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے ماحول کو جس کو ہم سیرت میں دیکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن اس کی عملی شکل ہم نہ پیدا کرتے ہیں نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور ہم چونکہ بر صغیر کے معاشرے میں رہے اس لیے کافی ساری قباحتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں در آئیں. ٹھیک. اور اس لیے آج بھی مطلب اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے استحصالی رویہ بھی اختیار کیا جاتا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. اور ایک اور وجہ میں جو بڑی اہم بات ہے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ہر شخص پریشان ہے, سمجھ نہیں آتی یہ پریشانی ہے کس وجہ سے. ٹھیک. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل میں انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں, صحیح, اور اس کے وسائل اور صلاحیتیں محدود ہیں. تو جب محدود لامحدود کے چکر میں پڑے گا تو پریشانی کے علاوہ کیا حاصل ہوگا. ٹھیک. اچھا, پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کوئی پریشانی کے ختم ہونے کا بھی کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ابھی پریشانی کے درجے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ محدود لامحدود کے چکر میں پڑے. دوسرا یہ ہے کہ ایک خواہش تھی اس کی پوری ہو گئی, کوئی عہدہ مل گیا, کوئی سواری مل گئی, کوئی اولاد مل گئی, جو اس کے دل میں تمنا تھی. پھر اس نعمت کے چھن جانے کا اسے دھڑکا لگا رہتا ہے. ٹھیک. پریشانی پھر بھی ختم نہیں ہوتی. صحیح صحیح. تیسرے مرحلے میں خدا نہ خواستہ وہ نعمت چھن جائے تو پھر تو اس کی زندگی ویسے ہی بیٹھ جاتی ہے نا, بے شمار لوگ اٹھ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. تو اس نے پوچھا پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایک نقطے کے اوپر لے آئے. صحیح. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. بالکل ٹھیک. کہ جب انتشار فکر ہوتا ہے, مکے میں انتشار فکر تھا کہ 360 بت بھی کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی انتشار فکر ہے؟ بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کے انتشار کو ارتکاز میں تبدیل کیا. ٹھیک. خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں, یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. تو سبق یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا تھا, اگر بندہ یک رنگ رہے, جس طرح قریش صاحب نے فرمایا تھا, سچ بولے اور معاملات میں تضاد نہ ہو تو زندگی کافی بہتر ہو جاتی ہے. بچوں میں بھی یہ چیزیں, پھر اگر باپ گھر میں بیٹھا ہے اور باہر کوئی ملنے آیا اور بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جاؤ, اور کہو ابو گھر میں نہیں ہے, تو پھر تربیت ہوگی. یا اپنے پڑوسی کے ساتھ دست و گریبان ہو رہا ہے والد, تو بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کی ہوگی. ٹھیک. تو ہمیں اس دو رنگی سے نکلنا ہوگا, اور جو ایک ہمیں سیرت طیبہ سے سبق ملتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں تو پریشانیاں منیمائز ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین, بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں تو کچھ عید کے پکوان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور کھانا تو یقیناً شوق ہوتا ہے, اور ہمارے جو مہمان ہیں یہ بڑے صاحبان ذوق ہیں کہ آپ کھانا پسند کرتے ہیں اور کیا کچھ پکا بھی لیتے ہیں, یہ صرف کھانے کا شوق ہے؟ اور بھی اس حوالے سے بہت سی دلچسپ باتیں ہوتی ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے. جی ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے کے بعد بھی ہماری جو گفتگو ہے وہ عید کے اسی ماحول میں اور اسی خوشگوار انداز میں جاری و ساری ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, قریش صاحب کی طرف آتے ہیں. عید پہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ؟ عید پہ زیادہ پائے جڑا ساڈے مزانگی دندے نے پاوے. اچھا. کچھ زمانے جو فجے دے ہوندے سن, ہن اج سوانے چوک مزانگ تھانے دے کول سامنے چلا گیا. کے دن وہاں کھانے جانے کے لیے وہاں سے منگواتے ہیں, کیونکہ وہ قربانی تو بعد میں سلسلہ ہوتا ہے نا. اچھا. تو گھر میں وہ باہر سے آتا ہے. قدموں سے, یعنی آپ جو ہے وہ قدموں سے, جی سب کچھ جو ہے وہ قدموں میں.
पावे। आपने कमाल जो है वो ज़बरदस्त नुक्ता बयान किया है, समझने वाले जो हैं वो समझ जाते हैं, और चले हमने भी उसमें से कुछ ना कुछ हासिल कर लिया। ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पाए मैं ज़्यादा इतने हाँ जी, शौक से नहीं हाँ जी, खाता जी, जी। जितने वो साढ़े शौक घर, आपने इज़हार बल्कि- किया है ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ठीक है ਭਾਈਆਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कि और- पाए ही खाने हैं आज। ਪਾਏ ਔਰ ਚਨੇ भी। मतलब राज है इसमें कि आप पाए शौक से खाते भी हैं और मैं वैसे खाता भी हूँ, कदमों की खिलवाता बरकत भी जो हूँ। है उससे सारे मामला जी जी हाल हो मामला जो सेट ज़्यादा रहते हैं। जो ज़्यादा पाए खाता है ना, उसकी नज़र कदमों से ऊपर उठ भी नहीं सकती। बिल्कुल बहुत अच्छे। बहुत क्या बात, आप क्या शौक से डॉक्टर साहब, मसला भी नहीं बनता फिर। हाँ जी जी। डॉक्टर साहब क्या आप शौक से खाते हैं? हम जी मुझे नमकीन चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं रूटीन अच्छा। में, जिस तरह टिक्का है, मटन टिक्का है, उसका लेग पाए के अलावा है, इस तरह की चीज़ें। बाकी तो बंदा ज़ाहिर नेमतें खाता रहता है। कुछ पका भी लेते हैं, चूँकि आप जो तालिब इल्मी का ज़माना होता है और जी, जी, उसमें जी, बहुत जी, सारी ऐसे। ऐसी चीज़ें बंदा सीख लेता है, ख़ासतौर पे सफ़र करने वाले लोग या हाँ जी, एक तो चावल मैं बना लेता हूँ, अच्छे बना लेता हूँ, अच्छा और चाय अच्छी बना लेता हूँ, बहुत अच्छी, बल्कि सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी मैं बना लेता हूँ चाय। अपने लिए या घर वालों के? हमारे घर में चाय नहीं बनती, अच्छा नहीं कोई भी नहीं इन्होंने पीता। सीखी वो चीज़ है। अच्छा इसीलिए आपने सीखी है। अच्छा, बेटा भी नहीं पीता, मैं भी नहीं पीता, मिसेज भी नहीं पीती, कोई भी चाय नहीं तो पीता। फिर आप क्यों इतनी अच्छी बनाते हैं जब आप पीते ही नहीं हैं? चाय तो फिर इसलिए आपको कैसे पता है कि आप मुझे बड़ी अच्छी चाय- बनाते हैं? मैं अर्ज करता हूँ, मुझे चाय का शौक नहीं है, चाय का ज़ौक है। अच्छा तो अच्छा दूध पत्ती का कप हो और लब सोज हो, लब रेज हो, लब दोज हो, उसका अपना लुत्फ होता है। तो रूटीन की बनी हुई चाय मुझे पसंद नहीं है। अच्छा रूटीन की चाय नहीं आप? अच्छा, इसी तरह बाकी अंडा तो कोई भी बना सकता है। ठीक। तो ये दो चार चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की हैं। खाने का आपका ज़ौक अच्छा है, मुझे पता है माशाल्लाह। हाँ, खाने में एक और चीज़ है, बेकरी हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारे घर में बेकरी इस्तेमाल नहीं होती। ठीक। तो उस वजह से हम गंदम अपनी मंगवाते हैं, आटा पिसवाते हैं, देसी लोग हैं हम, रोटी से नाश्ता करते हैं और रोटी से खाना खाते हैं। ठीक। वाह। जी मुफ्ती साहब आप क्या फरमाते हैं जनाब, इस सारे तनाजुर में क्या शौक से खाते हैं आप? देखिए जी, मुझे बकरे के गोश्त के साथ लगा हुआ है, और उसमें वो अगर हल्का शोरबे वाला हो तो मैं ज़्यादा शौक से खाता हूँ अच्छा जी। ठीक। और ख़ुद बनाने की बारी हो तो ये जो टिक्का वगैरह है या बना लेते हैं? बारबेक्यू टाइप बना लेते हैं? मतलब मसाला वगैरह लगाना नहीं आता है, बस उसको कोयलों पे भून के तो कलेजी यानी हो लगा लगाया बना बनाया हाँ काम जी, मिल जाए तो उसको आप जी, हाँ, जो है वो खाने के काबिल कर लेते हैं। अच्छा गुफ्तगू में देखें आप कैसी कैसी बातें जो है वो निकल के आती हैं सामने, और उसमें बहुत पते की बातें भी होती हैं, उसमें बड़ी राज की बातें भी होती हैं। मुफ्ती साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि मसाला लगाना नहीं मुझे आता, और लेकिन वो लगा के दे दे तो फिर मैं उसको खा लेता हूँ, ये बड़ा अच्छा। अच्छा बचपन में क्या शौक था खाने का? एक तो अभी तो ज़ाहिर डेवलप होता है, देखिए आजकल बच्चे खाते नहीं हैं कुछ, तो क्या आपके ज़माने में भी ऐसा था कि? बाज़ लोगों को ख़ास तौर पे अगर कोई बड़े मनसब पे है तो वो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए हेजिटेट होता है। ठीक। हमारा जो बचपन है वो युस्र का नहीं है, उसर का है, और हम इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने कभी किसी कमी का एहसास तो नहीं होने दिया, उन्होंने उसको कैसे पूरा किया वो ये वही जानते हैं। ठीक। और आज हम अगर उसको कैलकुलेट करें और हम अपने हिसाब से और अपने बच्चों के हिसाब से देखें तो वो समझ में आने वाला नहीं है ठीक। कि वो कैसे सर्वाइवल कैसे था, लेकिन कमी का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन उसमें ज़रूरत की हद तक ही रहा। शौक कोई हाँ, क्या मतलब ज़रूरत खास की हद बता तक ही सकते रहा। हैं कि कोई ये और शौक होता था? उसमें सच्ची बात तो ये है कि शौक वाली बात तो पहुंचती नहीं थी, जो होता था वही अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। वाह वाह, ठीक और ये क्या बात। और आज हम जो भी हैं वो उन्हीं अय्याम में सब्र और अपने वालिदैन की उस अजीम मेहनत का समर है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। हज़रत आप क्या कि बल्कि क्या क्या शौक़ से खाते हैं, क्योंकि आपका दस्तरखान तो बहुत वसी होता है, उस पर एक चीज़ तो नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम भी वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका अपना ज़ौक़ क्या है खाने का? वैसे खाना आपको मैंने ज़्यादा जब
قربانی ہوتی ہے جی تو بہت سے صبر آزما مراحل ہوتے ہیں. جی سب سے پہلے انتظار ہوتا ہے کہ گوشت جلدی آئے اور اس کو پکایا جائے. صحیح. تو جلدی آنے والی چیز تو وہ کلیجی ہوتی ہے. اس کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے آئے تو اس کو کھا لیا جائے. اس کے علاوہ جب وہ باقی گوشت تیار ہوتا ہے تو وہ تو ایک مکس ہوتا ہے. پھر اس کے پکانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کچھ نمکین بنایا جاتا ہے, کچھ زیادہ مرچ والا بنایا جاتا ہے, کچھ مختلف طریقوں سے. آپ کو کون سا زیادہ پسند ہے؟ مجھے نمکین زیادہ پسند ہوتا ہے. اچھا, یعنی مسالے سے آپ پرہیز کرتے ہیں. اور پھر جو پائے ہوتے ہیں جس طرح حضرت بیان فرما رہے تھے, یہ تو آسان ہے نا شہروں میں کہ وہ وہاں جا کے مدنگ چلے گئے, وہ بنے ہوئے لے کے آ گئے, یا گجرانوالہ میں غنی کے پائے لے کے آ گئے. اس وقت جلائے جاتے تھے. ہاں جی. وہ بڑا وقت لگتا تھا. جی ہاں. جی. اس کے بعد پھر ان کو پکانے کے بڑا وقت لگتا تھا. وہ جو بڑا ہوتا تھا وہ بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا تھا. ان قدموں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے, آسان بڑا کام وقت لگتا ہے اس میں. قدموں میں تیرے یہ بھی قربانی اعلیٰ کا ظرف لوگوں کو وقت لگتا ہے, آج کل دوسرے لوگوں کو وقت نہیں لگتا. صحیح صحیح. قربانی کا جو اصل مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے اچھا موٹا تازہ جانور خرید کیا جائے. جی. یہ بھی اس میں بھی ایک فلسفہ ہے. ٹھیک. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آزمائش دیتا ہے تو اس کے لیے بھی میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جی جی. اب میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد اتنی یار دیر میں فرید کچھ نہ جلیل کچھ احمد مہمانوں کو پیش کرتا ہوں. جی جی. آپ کے ایک دوست کا نوجوان بیٹا فوت ہو گئے. آپ نے اس کو تعزیت نامہ لکھا. اچھا. اس میں ایک شعر لکھا. آپ نے لکھا کہ در مسلک عشق در مسلک عشق در مسلک عشق جز نکورا نہ کشند. جی. واہ واہ. نہیں سر میں تے او ڈبا جڑا اچھا میں ادھر آتا ہوں. آپ نے جی. در مسلک عشق جز نکورا نہ کشند مفتی صاحب مردار بوداں کس کے مرورا نہ ڈرائی کشند. فروٹ. واہ واہ. کہ مسلک کے عشق میں اسی کو ذبح کیا جاتا ہے جو موٹا تازہ ہو. اچھا. واہ تو یہ امتحان بھی اسی سے لیا جاتا ہے جو محبت میں موٹا تازہ ہو. واہ واہ واہ. واہ واہ. یہ سبحان اللہ. یہ بھی ایک کیا فلسفہ بات. ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جی حضرت آپ کچھ فرمائیں, کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں جو آپ کو پیش کیا جائے ابھی؟ ہمارے تک پہنچتے وقت ڈش باقی تو کوئی نہیں رہ جاتی. یہ کہا تھا. تو اس میں تو صرف یہی جملے ہیں کہ جو بزرگوں کا تبرک ملے, کہیں سے قدموں کا ملے, کہیں سے سر کا ملے, کہیں سے دھڑ کا ملے, تو اس سب کو پسند کرتے ہیں. لیکن عید والے دن وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے. وہ بھی آ رہا ہے جی آپ کی طرف, پیش ہو رہا ہے, خدمت میں پیش ہو رہا ہے. اچھا جناب شکریہ. تو جناب یہ ہے کہ عید والے دن مٹن پلاؤ اور اس طرح کی جو ساری نمکین چیزیں ہیں بڑے شوق سے پورے اہتمام سے والدہ صاحبہ کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور بچوں کو والدہ صاحبہ کو بھی تکلیف دیتے ہیں, اور ان دونوں کے دستے مبارک سے بننے والی چیز کو بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں. ایک سے فیض ملتا ہے اور دوسرے سے باطنی آنکھ روشن ہوتی ہے. تو یہ سارے فیوز و برکات کا جب اجتماع ہوتا ہے تو پھر ہی قربانی کا حقیقی حق ادا ہوتا ہے. ٹھیک. ویسے جتنے شوق سے میں اپنی بات کروں کہ قربانی کا گوشت کھاتا ہوں یا کھانے کا شوق ہے, اتنے شوق سے کبھی گوشت کھایا نہیں. لیکن اس میں کوئی پاکیزگی ہے, کوئی طہارت ہے, کوئی ایک عجیب سا ہی ذائقہ نصیب ہوتا ہے, اور جو روحانی اور جسمانی طاقت ملتی ہے تو ہر طرح کا شوق پورا کرتے ہیں جس طریقے سے بھی چیز میسر ہو. بالکل ٹھیک. سبحان اللہ. تو کبھی کو پکا بھی لیتے ہیں خود آپ, کبھی شوق فرمایا جو چیز نہ پکانی ہو وہ پھر مجھے دے دیتے ہیں, وہ پھر پکتی نہیں ہے, یا کسی نے نہ کھانی ہو جب کسی نے نہ کھانی ہو تو وہ آپ. لیکن زمانہ طالب علمی میں ہم کرتے رہے ہاسٹل لائف میں, ٹھیک. اور وہ پھر آ جا کے ہماری بات اللہ کی ساری نعمتوں میں سے آلو ہی سنتے تھے, کیونکہ وہ یونیفارم کے ساتھ ہی تیار ہو جاتے تھے, ان پر اتنی دقت نہیں ہوتی تھی. صحیح صحیح. تو انہی پر ہی آ کے ہمارا اثر چلتا تھا. صحیح. باقی ساری چیزیں کیونکہ وہ ناز و نام اور نخرے کو تسلیم کرتی ہیں تو وہ ہمارے ہاتھوں میں اس طریقے موجود نہیں تھا.
ٹھیک. تو یہ ہے کہ اتنی کوئی ایک چائے کا کپ بنانے کی بھی ابھی تک صلاحیت آ نہیں سکی. زبردست. بسم اللہ. بہت اچھی اور آپ سچی باتیں آج کر رہے ہیں, اور سبحان سرور اللہ. صاحب اس کے ابھی- باوجود بھی کوئی جو ہے وہ مسئلے مسائل پیدا نہیں ہوتے. یہ سگیر نہیں، میں نقشبندی سچی صاحب نے تو ضرور سچی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد گھر جانا ہے اور اگلا پورا سال بھی گزارنا ہے. اچھا, باقیوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سب نے گھر جانا ہے, اللہ کا شکر ہے, اور سارے بات اسی وہی ہے کہ کیفیت ایک ہے, بہادر مان رہے ہیں, باقی چھپا رہے ہیں. ابھی وہ بات سید اتنی صاحب سی بیان فرما رہے تھے چائے کے بارے میں جی جی کہ وہ ان کو بڑی اچھی قسم کی چائے پسند ہوتی ہے. میرے پاس تشریف لاتے ہیں جی تو ان کے حسب منشا چائے تیار ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن میری جو چائے ہوتی ہے وہ بڑی مختلف ہوتی ہے. اچھا میری چائے اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح ایک صاحب بڑے باذوق آدمی تھے, ان کے سامنے قہوہ بھی آیا, دودھ بھی, چینی بھی. صحیح. قہوہ ڈال دیا گیا کپ میں. اس کے بعد پوچھا گیا کہ دودھ, وہ کہنے لگے بقدر اشک بلبل. اللہ واہ واہ, بقدر عشق بلبل. بقدر ٹھیک. اشک بلبل. تو پھر انہوں نے کہا جی چینی, انہوں نے کہا بس تہمت لگا دو. واہ جی واہ, کمال. زبردست. تو یہ ان کی چائے میں اور میری چائے آپ میں کی چائے میں فرق ہے, یہ فرق. ذوق دونوں میں برقرار ہے. ذوق برقرار ہے جی, اپنا اپنا ذوق ہے اور وہ برقرار ہے اپنی اپنی جگہ پہ. آپ بھی کچھ پکا لیتے ہیں سگیر نقشبندی صاحب؟ جی میں جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے چائے پہلے کیا چڑھا سی, میں صرف بھانڈے دھو لیتا ہوں. پکانا کیسا نہیں, وہ مذاق والا کام وہ تو ضروری ہے نا, بڑے کرتے ہیں تو پھر ہم بھی کریں. کھانا میں نہیں بنا سکتا ڈاکٹر صاحب نے, جس طرح چائے کا اور ٹھیک. انڈا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں. اور بس آپ عید کے دن کا پوچھ رہے ہیں نا خاص, وہ بس جس طرح ابھی قبلہ فرما رہے تھے, کلیجی جب بنتی ہے بس تھوڑا سا وہ کھا لیتے ہیں. اس کے بعد تک تقریباً جب تک گوشت تقسیم نہیں ہوتا, میری اپنی عادت ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہے, اور جب تک تقسیم نہیں ہو جاتا سارا لوگوں کے گھروں میں خود جاتے ہیں الحمدللہ ہم, کیونکہ ہر لوگ کہیں مانگنے والے نہیں آتے, ایک ایک دروازے پہ جا کے. ٹھیک. جب تک تقسیم ہو جاتا ہے پھر سارا, اس کے بعد جب آتے ہیں جو گوشت ہی پکا ہوتا ہے اس دن سب کے ہاں, صحیح. تو وہ جیسے پکا ہوتا ہے قورمہ وغیرہ کھا لیتے ہیں. اچھا, ایک پروگرام میں آپ نے کلام سنایا تھا کہ صدیق اسماعیل صاحب کی غالباً کوئی آپ نے اتاری تھی. جی بالکل, عید کچھ الفطر آج عید کے موقع پہ کچھ عطا انہی- کرنے جو بھی آپ کے اس وقت کسی اور کی تیاری کی ہے تو وہ سنا. آپ جن کی پہنچ سے باہر ہیں. جی میں وہی سنا دیتا ہوں. صدیق اسماعیل صاحب, یہ کاپی میں اچھا, یہ کہاں سے آپ نے سیکھی, کہاں سے اور کیسے آپ نے یہ notice میں کیا؟ کراچی تھا 2013 میں, جی تو ایئر وائی ڈیجیٹل پہ پروگرام تھا, تو صدیق اسماعیل صاحب ہمارے لیجنڈ ہیں جی, ملک پاکستان کے عظیم ثنا خوان ہیں, اور وہ میں نے ایک دو ثنا خوانوں سے بھی ان کی کاپی کرتے ہوئے دیکھا تھا ان کو. پھر میں نے ان کے سامنے بھی یہ کی, وسیم بدامی صاحب بسم بھی اللہ تھے, سنائیں جناب. تو میں پچھلے پروگرام جی میں جی بھی جی کیا. اجازت ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ. حضرت بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن. لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, واہ جی واہ. لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. واہ جی واہ, واہ جی واہ, کمال کر دیا جناب, ماشاءاللہ. آپ نے تو پورا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. اور اگر آپ نے گوشت نہ کھایا ہوتا تو یہ بڑا مشکل ہو جانا تھا, کام کر کے زور استائی میں اتنا زیادہ لگ گیا, وہ زیادہ کھا لیا اس لیے زور لگ نہیں رہا. آگے جو ہے وہ مشکل ہو جانی تھی. میمن صاحب کا بھی انداز اپنا لیتے ہیں. جی جی میمن صاحب, یوسف میمن صاحب. جی انشاءاللہ اگلی دفعہ زندگی بڑا میں مشکل کام ہے جی. وہ میمن صاحب جو ہے وہ میمن صاحب کے اللہ درجات میں بلند فرمائے. قریشی صاحب سے بھی Unique. کچھ ہو جائے. ہاں جی, قریشی صاحب کی طرف آتے ہیں, لیکن حضرت آپ کچھ کھانے کے حوالے سے جو ذکر چل رہا تھا اس میں آپ بھی کچھ ایڈ کریں. کیا پسند کرتے ہیں, پکا لیتے ہیں ویسے, آپ کو کوکنگ کا ہے جی شوق؟ چونکہ طالب علمی جو لائف ہے, ہاسٹل لائف میں تقریباً میرا خیال ہے کہ شاید ہوئی کوئی ہو جو نہ بناتا ہو. نہیں, ہم بناتے گھریلو رہے لائف کی بات کر رہے ہیں. اس تک اسٹوڈنٹ لائف میں بناتے ہیں. ابھی کافی عرصہ ہو گیا ہے, کوئی موقع نہیں ملا. دل کرتا ہے کہ دوبارہ بنائیں,
کبھی آپ نے بنایا اور اس کے بعد پھر آپ کو کہا گیا ہو کہ نہیں آپ ایسا کام آئندہ مت کریں؟ نہیں، کبھی موقع ہی ایسا نہیں بنا. اچھا کبھی آپ نے کوشش کی؟ ویسے الحمدللہ مجھے مٹن پسند ہے اور اس کے ساتھ کڑی چاول مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اچھا واہ جی، اور گھر میں فرمائش کر کے عید کے دن بناتے ہیں. تو عید کے دن تو ظاہر بات ہے گوشت ہی بنتا ہے. ٹھیک. اور چونکہ وہ قربانی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں زیادہ کھایا نہیں جاتا. صحیح. وہ گوشت کر کے وہ تقسیم کر کے مصروفیات کروا اور کے، اس تو اس طرح میں کی جو ہے نا ہوتی وہ ہیں کہ بہت اس تھوڑا میں کھانے کا جو ہے وہ دل بھر جاتا. لیکن آپ ظاہر کو بات ہے کیا کہ کیا قربانی کے دنوں میں گوشت پکانا آتا ہے جی؟ میں سب کچھ پکا لیتا ہوں اور بڑے آپ کو کھچڑی تو بات آپ ٹھیک بتاؤں کہ کھچڑی تو ٹھیک نہیں، بنا چاول نہیں مجھے بنانے آتے. بس گھر مسکراتے نہیں اور سارے کام کر لیتے ہیں. مسکراتے بھی ہیں. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اور میں ہمیشہ کوکنگ کا. ہفتے میں ایک آدھ دن کوکنگ خود کرتا تھا. ویری اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ملک سے باہر بھی جانا اور وہ چیزیں بعد میں کام آئی. اس وقت تو اندازہ نہیں تھا لیکن شوق تھا اور میں نے باقاعدہ کتابیں لا کے رکھی ہوئی تھی جو جن سے کوئی نہ کوئی ڈش چوائس کر کے تو ہفتے میں ایک دن بناتا تھا اور بہت اچھا بنتا تھا. اب بھی اب تو روزانہ بناتے ہیں. اب بھی گھر والے جو ہیں وہ باقاعدہ فرمائش کر کے کسی دن خوشگوار جب اچھا بہت اچھا کھانے کو دل کرے یہ بھی ہے. تو واہ اس واہ. وقت خود بناتے کہتے ہیں کہ جی آپ بنا کے دیں آج. خوشگوار ماحول اور راضی زندگی بھی کے تو کرنا رازوں ہے میں نا. سے ایک راز. آپ ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں مان لینا ہی کام ہے. نہیں نہیں اس میں مان لیا جی. مجھے شعر آپ یاد کا آیا. سوال ہو گیا جی، مزید آپ کو گنجائش. مجھے شعر یاد آیا. خان صاحب مانڈو خان صاحب سے ریڈیو تو پاکستان تو سونا ان کے بڑے بریک سن جی دھوری صاحب ساڈے استاد سن نا، بڑے بریک سن. تے جیسے مان لو اج کو انہاں دی یاد تے تازہ کر دو کوئی شعر انہاں دے بالکل ویسے تھوڑا انداز اور رنگی میں گل کر رہا سا کر دے ادھر تسی اج انہوں نے بھی ایک یاد تازہ کیتی ہے. کیا بات. میں انہاں دا ایک شعر بسم سنا اللہ دینا. بسم اللہ. ہے عشق سلام واہ واہ اونا دا آہا. مقبول اونا دیاں باتاں. سبحان اللہ سبحان. کیا بات ہے. ہے عشق سلامت اونا دا مقبول اونا دیاں باتاں. کنا دیاں؟ کملی والے دی یاد اندر جنہاں دیاں لنگ دیاں راتاں. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان. کملی والے دی یاد اندر کیا کہنے. جنہاں دیاں لنگ دیاں راتاں نے. واہ جی کی پوچھنے یار ظہوری واہ واہ واہ. تو کیا کہنے. کی پوچھنے یار ظہوری تو دو حرفی گل مکا دیواں. واہ. او دا تک لینا سبحان اللہ سبحان اللہ. لکھ عیداں نے. واہ واہ او دا تک لینا کیا بات ہے. لکھ عیداں نے مل پینا لکھ شب راتاں. واہ 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 واہ. کیا کہنے. سلامت رہیں قریشی صاحب. لکھ عیداں نے تک لینا لکھ مل شب راتاں. پینا واہ واہ واہ. لکھ شب راتاں نے. سلامت رہیں قریشی صاحب. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا کہنے جی. ادا تک لینا لکھ عیداں نے مل پینا لکھ شبراتاں نے. قبلہ ظہوری صاحب کے درجات اللہ بلند فرمائے. قریشی صاحب کو صحت و سلامتی سے رکھے. بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں مہمانوں سے کچھ شعر اشعار بھی سنتے ہیں اور ان سے پیغام بھی لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے. ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. اور قریشی صاحب نے کیا ماحول بنایا اور کیا خوبصورت اچھی باتیں ہوئیں اور بالکل یہ اختتامی لمحات ہیں. عید کا یہ خوبصورت موقع ہے اور قربانی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. مہمانوں سے تعارف لیتے ہیں، پیغام لیتے ہیں ان سے اور عید کے حوالے سے خاص طور پہ
ہمیں کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. خاص طور پہ عید قربان کا میسیج جو ہے، یہ اظہار، یہ قربانی اور یہ تقوی ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنی اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے، نکھارا جا سکتا ہے. عید کی خوشیوں کو دوبالا اپنے لیے بھی اور اس میں ہم دوسروں کو کیسے شامل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، عید کا پیغام اور کوئی ایک شعر بھی ساتھ ہو جائے تو پھر کمال ہو جائے. عید کا پیغام خاص طور پر اس عید کے حوالے سے اظہار اور قربانی کا ہے، اور اس اظہار اور قربانی کا ہمیں عملاً اللہ رب العزت نے جو بھی عنایات فرمائی ہیں، جس شکل میں بھی، جس صورت میں بھی، اس کا دائرہ اپنے اہل خانہ سے نکلنے کے بعد آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں ان تک بھی پھیلانا چاہیے. وہ علم کی صورت میں ہے، وہ مال و دولت کی صورت میں ہے، وہ خوش اخلاقی کی صورت میں ہے، وہ حسن کردار کی دولت ہے، اسے آگے پھیلانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور جہاں تک شعر کا تعلق ہے، علامہ اقبال کا شعر ہمیشہ ایک میرے پیش نظر رہتا ہے، اور میں بہت سارے جو لیڈرز ہیں اور اس کے بننے کے خواہش مند ہیں، تو میں اس اقبال کے ان 3 اوصاف پر پرکھنے کی ہمیشہ اور دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس میں جو فقدان ہے وہ شاید تیسرے عنصر کا زیادہ ہے کہ نگاہ بلند، سبحان اللہ، سخن دل نواز، جان پرسوز. واہ. یہ 3 وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ شاید آج ہماری مذہبی سیاسی قیادت جو ہے شاید اس سے خالی ہے. اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کا. یہ میرا خیال ہے کہ انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ، دونوں جگہوں پہ ہماری چاہے عائلی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی طور پہ، اس شعر میں بہت جامعیت ہے. جی ہاں، بالکل ٹھیک. بہت جامعیت ہے اس میں. جی قریش صاحب کیا فرماتے ہیں جناب عید پہ؟ ماشاء اللہ علامہ اقبال کا مصور پاکستان کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں بھی ان کا ہی شعر آ گیا. وہ کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، سبحان اللہ، تیرا وجود الکتاب، الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، آبرو ماز نام مصطفیٰ سبحان اللہ، مصطفیٰ. کیا کہنا، سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے تو شعر زیادہ سننے تھے ہم نے، لیکن چلیں اب جو عطا فرمائیں. جی، ایک تو خوشیاں جو ہیں وہ تقسیم کرنے سے ضرب ان کو لگتی ہے. خوشیاں بانٹیں گے تو خوشی ملے گی، ایک بات تو یہ. دوسرا، چونکہ یہ دن خاص طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہے. علامہ کا شعر ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. اللہ، اور یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. کیا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت. جی حضرت، کچھ اپنی اشعار غزل کے اگر عطا فرما دیں اور آگے چلتے ہیں. جی، میں ایک تو گزشتہ سے پیوستہ جی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ شادی کس چیز کو کہتے ہیں. اچھا، یہ پیغام ہے یہ. سنیے سے لے کر بہرے ہو گئے ہو کیا کہ روحانی سفر کا نام شادی ہے. اللہ اکبر، واہ. سنیے کہ سنیے سے لے کر بہرے ہو گئے ہو کیا جی تک کہ روحانی سفر کا نام شادی ہے. کیا بات، واہ جی. یعنی آغاز سنیے سے ہوتا ہے اور انجام بہرے ہو گئے ہو گیا. آپ سے تم اور تم سے تو ہوئے. اور میں علامہ کے شعر بیان کر رہے تھے، میں بھی علامہ کا ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جی. علامہ کا جو عشق ہے وہ تو کمال کا عشق ہے، اور انہوں نے ایک مصرے میں ایک بات کی ہے، دوسرے مصرے میں دوسری بات کی ہے. ایک مصرے میں کہتے ہیں کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، ٹھیک. اور دوسرے مصرے میں بتایا میں نماز کیسے پڑھتا ہوں. جی. پہلے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، حسرت جلوہ یا ماہ تمام دارم. آہا، واہ واہ واہ. حسرت جلوہ یا ماہ تمام دارم، میں اس ماہ تمام کو دیکھنے کی حسرت رکھتا ہوں، صرف سرکار کو دیکھنے کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں. واہ، سبحان اللہ، سبحان. اور پڑھتا کیسے ہوں، دست بر سینہ
نظر بر لب بام دار. اللہ اکبر. واہ ہاتھ تو میں نے یہاں باندھے ہوتے ہیں, میری نظر لب بام ہوتی, اچا سرو حیران کھلوتا, پیر زمین میں گڈے, اچا ہو رستہ تکتا, میرا یار کی تو سر کٹے. کیا کہیں. جی حضرت, پیغام اور شعر و شاعری سے ویسے ہے شغف آپ کو؟ بس بہت گہرا تو نہیں ہے, لیکن ضرورت کے وقت کبھی کبھار ضرورت کے وقت کچھ اشعار یا آج کے دن کی قدر کر کے ہم 10 انعام حاصل کر سکتے ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بیان کیے گئے. وہی آج کے دن کا پیغام ہے. عمر میں برکت حاصل ہو سکتی ہے اگر آج کے دن کی آپ قدر کریں. مال میں کثرت نصیب ہوگی. اولاد کی حفاظت اللہ پاک عطا فرمائیں گے. گناہوں کا کفارہ, نیکیوں میں اضافہ, نزا میں آسانی, قبر میں روشنی, میزان کا بھاری ہونا, اور اللہ پاک کی طرف سے جہنم کی آزادی اور جنت کے درجات کی بلندی. واہ, یہ 3 لائنوں میں آج کے پورے دن کا خلاصہ ہے. اور یہ سب ہمیں جس ذات والا اعتبار کے صدقہ جلیل سے نصیب ہوا جو حقیقی معنوں میں صوری محاسن اور معنوی خوبیاں جہاں کی ہر کہکشاں کی اپنی ذات کے سامنے رکھتے ہیں, جن کے ذکر مبارک سے عشق الہی کی قندیلیں فروزاں ہو جاتی ہیں, وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ کی حریم ناز میں یہ چند اشعار عرض کروں گا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا کیا صحیفہ, کہنے. واہ واہ. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق. یہ محبت پیغام وہ جو ہماری مائیں ہمیں عطا فرماتی ہیں. عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کی امی ہیں, گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے. واہ 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 واہ. جناب, کیا عطا فرماتے ہیں جناب. پیغام عید کا اور جو آپ کے ذہن میں آئے, پیغام بھی ناظرین کے لیے بھی, گھر والوں کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی. سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہ بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا کیا ہو بیاں, لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی. واہ واہ. تو یہ حضور کی محبت میں ہی ہم سب بیٹھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہماری زندگیاں بسر رکھے. اور میسیج آج کے دن کا یہی ہے سرور بھائی کہ ہم تو یقیناً سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں. آج کے دن کا جو میسیج ہے ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جن کو نصیب نہیں ہوتا, اور وہ لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں. سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, وہ بالکل ڈھونڈ کے ان تک پہنچانا چاہیے. آج کے دن کا یہ تو آپ بھی سارا سال نہ کھایا کریں, کچھ درمیان میں ناغے کر لیا کریں کچھ. نہیں, میں تو کھاتے ہی کام ہوں مٹن. ہاں جی, یہ بھی آپ کہہ رہے تھے نا, اس لیے نہیں, میں اب ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سرکار کی نسبت کے کرم سے جہاں جاتے ہیں لوگ بڑی خاطر توازہ سب کی کرتے ہیں, جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں. لیکن خاص طور پہ یہ جو گھر میں نہیں ہوتی خاطر توازہ. جی ہوتی ہے, وہ تو خاطر توازہ ہوتی ہے, خاصی ہوتی ہے, مسکرانے پہ. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ جی قبلہ نقشبندی صاحب, میری گزارش یوں ہوگی کہ قربانی کرتے ہوئے جب ہم جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں وہاں اپنی جھوٹی اناؤں کو بھی ذبح کر دیں. ہم جو منہ زور خواہشات ہیں جنہوں نے ہمیں جکڑ رکھا ہے ہم اس کو بھی قربان کریں. ٹھیک. اور قربانی فقط جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے, اگرچہ یہ ایک اہم مقصد ہے لیکن اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک. اور آپ نے شعر کا فرمایا تو مجھے غالب کا شعر اور اس کے موافق جو حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وہ یاد آ رہا ہے. غالب نے کہا تھا کہ دل ہی ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. تو آپ نے اس نے کہا دیر نہیں, در نہیں, حرم نہیں, آستاں نہیں, بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم غیر ہمیں اٹھائے کیوں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اصل میں یہ ہے کہ تیری گلی سے جائے کیوں. صاحب کے وہ مشہور شعر شاید میں نے پہلے بھی عرض کیے تھے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ غالباً وہ نعت کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گداز جسم کبا جس پہ سج کے ناز کرے, گداز جسم کبا جس پہ سج کے ناز کرے, دراز قد
جسے سروے صحیح نماز کرے، کیا بات، اور وہ آنکھ جس کے بناؤ پہ خالق کی طرح آئے، زبان شعر کو تعریف کرتے شرم آئے، ہائے ہائے ہائے، واہ غرض وہ حسن جو محتاج وصف و نام کیا نہیں، بات، وہ حسن جس کا تصور بشر کا کام بشر نہیں۔ کا کیا کام بات، ہے۔ کیا واہ بات ہے واہ خواجہ واہ، صاحب، ان کی نظم ہے اور بڑے آپ نے پہلے بھی یہ اشعار سنائے۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب اختر قریشی صاحب، جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، خواجہ صاحب، شاہ صاحب اور صغیر نقشبندی صاحب، مفتی صاحب قبلہ، آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آپ ہمیشہ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیتے ہیں، اور لیکن آپ سب کا احترام جو ہے وہ میرے دل آپ میں کا بھی شکریہ۔ اسی طرح سے قائم و دائم ہے، اور اس پر میں شکر گزار ہوں۔ اشعار کی بات ہو رہی تھی، اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک پنجابی بہت کم بسم اللہ۔ کہتا ہوں، آپ سب سے اجازت لیتے بسم ہوئے اللہ، اپنے ناظرین سے بھی، عطا ہو جی۔ اور آپ سب کو عید مبارک کہتے ہوئے غزل کے پنجابی کے گھریلو اشعار ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے یا دیکھ لیں آپ وہ اپنے چھپا اپنے گئے گھر ہیں۔ کی عکاسی، اس میں اپنی اپنی پسند کے ہر بندہ جو ہے وہ نکال سکتا شیر ہے۔ لے لے اپنا، یہ تازہ ہے، پنجابی ذرا کم ہوتی ہے غزل، لیکن یہ چھوٹی بہر کی اس مشکل دا حل نہ نکلے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی بڑے میں وہ بالکل صحیح پسندیدہ کیا صحیح کہا۔ جس مشکل دا یہ حل نکل اس ہی مشکل دا اگلا مصرع سن لیں پہلے۔ اس مشکل دا حل نہ نکلے، تیرے باجوں پل نہ نکلے، پہلا مصرع دوبارہ پڑھنا۔ اس مشکل دا حل نہ نکلے، تیرے باجوں پل نہ نکلے، سچ دے رستے پہ گئے ہیں، واہ سچ دے رستے پہ گئے ہیں، اے رستہ دل دل نہ نکلے، واہ واہ، سچ دے رستے پہ گئے ہیں، اے رستہ دل دل نہ نکلے، سجن جان کے کیتی ہے، بڑی خدمت، جی سجن جان کے کیتی ہے، ویکھی اگے گل نہ نکلے، سجن جان کے کیتی ہے، ویکھی اگے گل نہ نکل اگے گل نہ نکلے، کیویں یاد بھلاواں تیری، کنڈیاں چوں مل مل نہ نکلے، ہائے کیویں یاد بھلاواں تیری، کیویں یاد بھلاواں تیری، کنڈیاں چوں مل مل نہ نکلے، انے ہنجو کیرے نے، انے ہنجو کیرے نے، باقی جسا تھل نہ نکلے، اوہو، انے ہنجو کیرے نے، باقی جسا تھل نہ نکلے، اور رونا ہے تے انج دا رو، رونا ہے تے انج دا رو، اکھاں چوں کاجل نہ نکلے، ہائے ہائے ہائے، واہ رونا ہے تے انج دا رو، اکھاں چوں کاجل نہ نکلے، اونوں کہنا دھوپ بڑی ہے، ہائے ہائے، اونوں کہنا دھوپ بڑی ہے، دھوپ بڑی ہے، باہر ذرا اج کل نہ نکلے، اوئے ہوئے ہوئے، اونوں کہنا دھوپ بڑی ہے، باہر ذرا اج کل نہ نکلے، کس کم ایسی شاخ کے جس تے پھول نہ نکلے پھل نہ نکلے، ہائے ہائے ہائے، کس کیا کس کہنا، کم ایسی شاخ کے جس تے پھول نہ نکل پھول نہ نکلے پھل نہ نکلے، ہر دم اکھاں کھول کے رکھیں، ہر دم اکھاں کھول کے رکھیں، ریتاں وچوں چھل نہ نکلے، ہائے ہائے، ہر دم اکھاں کھول کے رکھیں، ریتاں وچوں چھل، ریتاں وچوں کیا بات ہے، چھل نہ نکلے، اوس نہ اج وخالی دتی، اس ناج بخاری، اوس نہ اج وخالی دتی، تائیوں اج بدل نہ نکلے، ہائے ہائے ہائے، اوس نہ اج وخالی کیا دتی، کہنے، تائیوں اج بدل نہ نکلے، اور ایک کلمیہ ہے کہ جنگل شہر تے بن گئے نے، اچھا جنگل شہر تے بن گئے نے، شہراں چوں جنگل نہ نکلے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، جنگل شہر تے بن گئے نے، ہائے ہائے ہائے، شہراں شہراں چوں جنگل نہ نکلے، واہ سرور، اونوں ٹور تے بیٹھا واں، انہوں تو اونوں ٹور تے بیٹھا واں، دل وچوں ہلچل نہ نکلے، ہائے ہائے ہائے، دل وچوں اونوں ٹور تے بیٹھا واں، دل وچوں حل چل نہ نکلے، ہلچل نہ نکلے، ہائے ہائے، یاراں توڑ کے رکھ دیتا، ہوئے ہوئے،
11 توڑ کے رکھ دی. توڑ کے رکھ دیتا سرور تیرے والنا میں. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. یہ تازہ اشعار جو جس میں بہت خوبی علمی بھی تھے، غزل بھی تھی، اور اس میں ہمارے عکاسی تھی پورے ماحول کی، بہت خوب. اور پنجابی زبان کے حوالے سے تازہ اشعار تھے. تو بہت خوب. آپ کو عید کی صورت میں تحفے کے طور پہ آپ کو پیش کر دیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ اپنا فضل فرمائے، اور پورے پاکستان کو، پوری امت مسلمہ کے حال پہ اپنا فضل و کرم فرمائے. ہمارے جتنے بھی سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ہماری پاک افواج ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہماری سرحدوں کو محفوظ رکھے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی، ہماری عزت کی، جان کی، مال کی، بچوں کی، سب کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بہت بہت عید مبارک. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بان بہت عید مبارک.